नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नबी सल्लम की सीरत पाक के इस सफ़र में हम पहुँच चुके कि आपकी हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से शादी हुई और आपकी क्या खूबियाँ थी जिन्होंने इस शादी के रास्ते हमवार किए। और हमने ये भी देखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तर्ज़ ज़िंदगी पे हम अगर चलते हैं तो आज हमारी ज़िंदगियों में भी खैर भरती है। और ये भी देखा कि आपको बच्चों की आजमाइशें भी आईं और आपकी बच्चियां आपकी ज़िंदगी में फ़ौत हुई, आपके बच्चे बचपन में फ़ौत हो गए। लेकिन इसके साथ साथ आपका अल्लाह के साथ ताल्लुक़ कैसा रहा। काबा की तारीख के साथ एक वाक़या है जो आपकी उम्र मुबारक के तकरीबन 35वें साल, अगर आप देखें तो आप और मैं नबी सल्लम के 40 साल के वाक़यात को अगर जमा करें ना तो 5-6 वाक़यात से ज़्यादा हमें नहीं पता, क्योंकि लोगों को नहीं पता था कि कल ये बच्चा इतना कामयाब इंसान बनने वाला है कि माइकल हार्ट भी इसको दी हंड्रेड्स में ले आएगा और दुनिया में सबसे ज़्यादा किताबें इसी पे लिखी जाएंगी। लेकिन उस वक़्त आप अपने किरदार के बल पे मारूफ हो रहे थे। बड़े काबिल गौर बात है ये कि जिस वक़्त नबी सल्लम के साथ जो सब कुछ हो रहा था जवानी में, अभी नबूवत नहीं आई, उस वक़्त आपका किरदार था जो लोगों को आपको माइल करता था। तो एक वाक़या हुआ जिसने आपकी खूबियों को मज़ीद खोल कर रखा और वो क्या था, काबा की तामीर। तो पीछे भी हम बात कर चुके हैं कि खाना काबा शुरू से है और अरबों में इसकी इज्जत मौजूद थी और खाना काबा ही वो पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन था जो उस दौर में भी बावजूद इसके कि अरब बेआबो गया ज़मीन है लेकिन लोगों को उधर लेकर आता था। और ये रूम और फारिस दो बड़ी ताकतों के बिटवीन होना अरब का इस चीज़ को और ज़्यादा हाईलाइट कर गया। तो जब नबी सल्लम की उम्र मुबारक 35 साल यानी 35 ईयर्स के करीब हुई तो कुरैश ने इरादा किया कि नए सिरे से खाना काबा की तामीर करते हैं। वजह क्या थी कि काबा शुरू में सिर्फ कद से ऊंची, यानी एक इंसान को अगर आप खड़ा करें ना तो उसके कद से थोड़ा सा ऊंचा, यानी 6 फुट का एक मर्द अगर होता है तो आप अपनी इमेजिनेशन में ले लीजिए तकरीबन 6.5 फुट ऊंची सिर्फ 4 दीवारी थी, छत नहीं थी ऊपर। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के ज़माने से इसकी बुलंदी 9 हाथ। अरब लोग हाथ कहाँ से कहाँ गिनते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरी जो बाजू है ना इतनी, यानी 9 हाथ काबा की बुलंदी थी हजरत इस्माइल के दौर से ही। छत नहीं थी। इस कैफियत का फायदा उठाते हुए कुछ चोरों ने क्या किया कि इसके अंदर एक खजाना जो रखा हुआ था उसको चुरा लिया। पहले आपको जिक्र किया कि इसके नीचे खजाना है। तवील अरसा गुजर गया, अब इमारत खस्ता हो चुकी थी, यानी अब ये नबी सल्लम की नबूवत से पहले एक किस्म की रेनोवेशन हो रही है। जैसे हर चीज़ को नया किया जा रहा था इसको भी किया गया। इसकी दीवारें फट गई। फिर उसके बाद एक और काम हुआ कि इस साल बहुत ज़ोर का सैलाब आया अरब में, जिसका बहाव जो था खाना काबा की तरफ था और जिसकी वजह से काबा के अंदर पानी भर गया और डर था कि किसी लम्हे भी ये काबा की इमारत है ये गिरने का डर है। लिहाजा कुरैश मजबूर हो गए इस बात पर कि हम इसको दोबारा बनाते हैं, क्योंकि एक बड़ी मोतबर चीज़ थी। अब ऐसी इमारत गिरती है तो वो एक तो तकलीफ है लेकिन उसके अंदर एक इंसान को फील भी अच्छा नहीं होता, तो चाहते थे कि इसकी इज्जत कायम रहे। सब ने मिलकर फैसला किया कि हम इस घर को बनाएंगे और इसमें सिर्फ हलाल रकम ही खर्च करेंगे। या नोट कीजिएगा, बिगड़ चुके थे, मुशरिक तक बन चुके थे, शिरक आ गया, बुत परस्ती आ गई, लेकिन फितरत जो बात बंदे को कहती है ना वो कभी नहीं भूलती। इनको पता था कि हमारी कमाइयों में हराम नहीं रहा, सूद इनकी गुट्टी में पड़ चुका था। चोरियां करके माल हासिल करते, डाके डालते, जो भी एक गलत तरीका इनकम होता है वो इस्तेमाल करते हैं। तो इन्होंने कहा कि हम रंडी, यानी उस दौर के मोस्ट लाइक प्रोफेशन क्या थे, नंबर 1 प्रोस्टिट्यूशन करवाते थे औरतों से। जो इनकी लौंडियां होती थी ना, अब कुछ लोग तो खुद उनसे ताल्लुक कायम करते हैं, कुछ उनको अपनी कमोडिटी समझते हैं कि ये हमारी चीज़ है हम जो मर्जी करें, तो उनसे तवाइफ पना करवाते, जिस्म फरोशी करवाते। ये बहुत लोगों का काम था। और अब्दुल्ला बिन उबई का तो मारूफ था उसका जो तबला कह लीजिए कि जहाँ औरतें रखी होती थी कॉल गर्ल्स टाइप की, तो लोग उनसे फ़ायदा उठाते और इसको पैसे देते, पैसे सारे मालिकों को मिलते, मजलूम औरत थी। फिर इसी तरह दूसरा इनका मोस्ट पॉपुलर पेशा या मनी का सोर्स क्या था, सूद। अपनी दौलत को लोगों को कर्जों पे देते और उसके बदले में भारी कीमत पे सूद हासिल करते। तीसरा इनका मोस्ट पॉपुलर वे ऑफ इनकम क्या था कि नाहक माल लेते थे, ऐसे ही बहाने से, धोखे से, और जिसमें चोरी चकारी भी आती थी। इन्होंने कहा
کہ ہم اس میں نہ تو ان میں سے کسی کام کو لیں گے، جو حلال مال ہوگا اس کو استعمال کریں گے. یہ ان کا ایک قانون بن گیا. ٹھیک ہے. اب مسئلہ کیا بنا کہ نئی عمارت بنانے کے لیے پرانی عمارت کو گرانا لازمی تھا. پرانی دیواریں ہو گئی ہیں، تب گرائیں گے تو نہیں بنیں گے نا. اس کو ڈھانے کی کسی میں ضرورت نہیں تھی. یہ بھی نوٹ کیجئے گا. کیا ایک کمبینیشن بنتا ہے، ایک طرف شرک بھی ہے لیکن دوسری طرف اللہ کا اس حد تک کا خوف بھی ہے. خیر، ولید بن مغیرہ ایک شخص تھا، مخزومی قبیلے سے تھا. اس نے ابتدا کی کہ لاؤ میں اس دیوار کو توڑتا ہوں، اگر میرے پہ کوئی آفت نہ آئی تو تم بھی کرنا. کہا ٹھیک ہے. لوگ سوچتے تھے اگر ہم نے خانہ کعبہ کی دیواروں کو ایک اصلاح کی نیت سے بھی گرایا ہم پہ آفت آئے گی. خیر، ولید بن مغیرہ آگے پڑا. اس نے ذرا دیوار توڑی، جب تھوڑا بہت ہلایا جلایا کچھ نہیں ہوا تو لوگوں کو جرأت ملی تو باقی لوگوں نے بھی پھر اس دیواروں کو گرانا شروع کیا. جب وہاں تک گرا چکے جہاں سے نیچے حضرت ابراہیم کی قواعد تھی. قرآن میں آتا ہے نا سورہ بقرہ میں کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، یعنی بنیاد آپ کو پتہ ہے جب زمین میں ڈالتے ہیں نا تو اس کے اوپر تھوڑی سی اوپر بھی رہتی ہے جس کے اندر بہت ہیوی سیمنٹ وغیرہ بھرتے ہیں. جب وہاں تک ہوئی تو کہا کہ اب اس سے نیچے ہم نہیں گرائیں گے، یعنی اس کی بنیادوں کو نہیں چھیڑا، اوپر کی جو کچی دیواریں تھیں ان کو توڑ دیا. اب پھر سوال تھا کون کرے. جو لوگ اپنی ذات کے بت میں ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کس نے کیا. ان کو یہ کوئی سروکار نہیں کہ اللہ کا گھر بن رہا ہے یا لوگ سیکھیں گے یا لوگ دین لیں گے یا لوگ نماز پڑھیں گے. وہ کہتے ہیں ہمارا نام ہوگا کہ نہیں، ہماری امبریلا کے نیچے بیٹھ کے یہ کام ہے تو بہت اچھا ہے، نہیں تو نہیں. تو جھگڑے شروع ہو گئے. ہر قبیلہ کیا کہتا ہے کہ ہم تعمیر کریں گے، ہمارا نام ہونا چاہیے، یہ ہے وہ ہے. اب پھر ایک پھڈا پڑ گیا. یہ ایسے ہی جیسے یہاں اوسلو شہر میں کوئی نیکی کا کام ہو یا کوئی گورنمنٹ کہتی ہے کہ آپ مسلم اس جگہ کو آباد کر لیں تو جتنی مسجدیں یا مدرسوں والے ہیں ہم سمیت وہ جھگڑنے ہی شروع ہو جائیں اس بات پہ کہ کون کرے گا. جب زندگی میں دین اہم نہیں رہتا نا، صرف نام اور پمپن شو ہوتی ہے تو لوگ اس پہ بحث کرتے ہیں. بات اتنی بڑی کہ اخیر پھر کیا کیا کہ سارے قبیلے تعمیر کے لیے الگ الگ ہر قبیلے کا حصہ رکھ دیا کہ اچھا اتنی دیوار تم نے بنانی ہے، تم اتنی بنانا، تم اتنی بنانا. ہر قبیلے نے الگ الگ پتھروں کے ڈھیر لگا رکھے تھے. تعمیر شروع ہوئی. باقوم نام تھا اس شخص کا جو معمار بنا. معمار کیا ہوتا ہے؟ جس نے اس کو بلڈر کہہ لیجئے، یعنی اللہ کے نبی کی نبوت کے ملنے سے پہلے جب یہ ساری رینوویشن ہوئی تو باقوم نام کا ایک شخص تھا جو روم سے آیا تھا. آج بھی دیکھیے کہ زیادہ ایکسٹینشنز مور لائک ویسٹرن کنٹری سے کرائی جاتی ہیں، تو اس کو بلایا گیا. سب قبیلوں نے اپنے اپنا حصہ ڈالا. جب دیواریں حجر اسود تک بلند ہو گئیں تو پھر جھگڑا شروع. یہ دیکھیے یہاں بہت نقطہ نوٹ کیجئے. جب دین داروں میں دین کی روح نہیں رہتی نا تو اچھے کاموں میں بھی جھگڑے ہی ہوتے ہیں. نیکیوں کے کام کے کرنے کے دوران بھی لوگ اپنے آپ کو مشکل میں ڈال دیتے ہیں. یہی ہوا. اب جب حجر اسود کی ایک بڑی شان تھی، چلو بھئی دیوار تو آدھی تم نے بنائی، آدھی ہم نے بنا دی، اس نے بنا دی، لیکن حجر اسود کون رکھے؟ ہر قبیلہ کہتا تھا ہم رکھیں گے، یہ شان ہے بہت بڑی ہے، ہمارا نام لگے جی کس قبیلے نے رکھا. حالانکہ اللہ کے بندے سے فرق کیا پڑتا ہے. لیکن جھگڑا اتنا بڑا 4-5 دن تک جھگڑا چلتا رہا. کوئی قبیلہ ہار ماننے کو تیار نہیں. اتنی شدت اختیار ہوئی کہ ڈر کیا تھا کہ اس جگہ پہ خون خرابہ شروع ہو جائے گا. اتنے میں اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو مقرر کیا، اس کا نام تھا ابو امیہ، مخزوم قبیلے سے تھا. اس نے ایک ان کو حل بتایا. کہنے لگا کہ ہم فیصلہ اس شخص سے کروائیں گے جو کل مسجد حرام کے دروازے سے سب سے پہلے داخل ہوگا. صبح اٹھ کے جو سب سے پہلے حرم میں داخل ہوگا نا، ہم اس شخص کو حکم بنا لیں گے، تھرڈ پرسن بنائیں گے، وہ جو کہے گا وہی کریں گے. اللہ کا کرنا دیکھیے. ابھی وہ محمد رسول اللہ نہیں ہے، ابھی وہ محمد بن عبداللہ ہی ہیں، لیکن اگلے دن سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے. اس دروازے سے گزرے. جب لوگوں نے آپ کو دیکھا اونچی آواز سے بولے ھذا الامین رضیناہ ھذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہنے لگے یہ اس امت کے امین ہیں، ہم ان پہ راضی ہیں، اب یہ جو کہیں گے ہم وہی کریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نہیں پتا یہ کیا ہو رہا ہے. یہ نہیں تھا کہ اللہ کے نبی طاق میں تھے کہ چکل میں چلتا ہوں. دیکھیے جن میں خوبی ہوتی ہے نا منزلیں ان کو خود ہی بلا لیتی ہیں، اور جن میں خوبیاں نہیں ہوتی وہ خود بخود ہی رستوں سے ہٹتے جاتے ہیں. یہ فطرت کا اصول ہے. آپ کے جسم میں جو سیل کام نہیں کرتے اخیر آہستہ آہستہ جسم ان کو نکال کے پھینک دیتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھی معاملہ کیا ہے، اتنا شور کیوں مچا رہے ہو؟ کہنے لگے بھئی یہ معاملہ ہے اور کل جو بات ہوئی تھی اس کے مطابق اب آپ فیصلہ کریں کہ حجر اسود کون لگائے گا. اب آپ دیکھیے انٹیلیجنٹ پرسن جو ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں کہ عقل مندی کے ساتھ جینے والے بڑے بڑے فیصلے چند منٹوں میں کر لیتے ہیں. جس پہ لوگ 4-5 دن سے لڑ رہے تھے، اللہ کے نبی نے کہا یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کیا کرو؟ کہا ایک چادر لے کر آؤ.
سارے چادر لے آئے. کہا اب حجر اسود جو وہاں سے نکلا اس کو اس چادر کے بیچ میں رکھ دیا. پھر آپ نے کہا سارے قبیلوں والے بلاؤ، تم سب اس چادر کے کونے پکڑ لو. اب حجر اسود تو اتنا سا ہے نا، وہ سارے کیسے پکڑیں گے؟ وہ تو ایک دو پکڑے گا، اور وہ اتنے قبیلے تھے کہ وہ کہنا چاہیے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، تو وہ پھر جھگڑا ہوتا. آپ نے اس کو چادر میں رکھا اور سب کو کہا اس کو چاروں طرف سے پکڑو. اس طرح سارے خوش ہو گئے کہ کونا تو ہم نے بھی پکڑا ہے. وہ کہتے ہیں انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام لگانا. سب سے کہا کہ چلو لے جاؤ. جب وہ اپنی جگہ پہ پہنچ گئی تو آپ نے اپنے دستے مبارک سے حجر اسود کو وہاں مقرر کیا. تو یہ جو لگا ہوا اس وقت یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے لگا ہوا ہے. بڑی معقول بات تھی، ساری قوم بڑی خوش ہو گئی. اب یہ تو مسئلہ حل ہوا. اب ایک تیسرا ایشو اٹھ گیا خانہ کعبہ کی تعمیر کے دوران. شروع میں کہا تھا جی حلال مال لگائیں گے، سود کی انکم اس میں نہیں لگے گی، پروسٹیٹیوشن کا مال اس میں نہیں لگے گا، باطل طریقوں سے مال کمایا ہوا لگے گا نہیں. مال ختم ہو گیا. آپ امیجن کریں صرف ایک کمرہ ہے، آپ جو گئے ہیں دیکھا ہے کتنا کو بڑا ہو گیا. ہمارا یہ ہال اس سے بہت بڑا ہے. میرا حال ہے یہ جو اتنا ہال ہے اس سے بھی وہ پرلا حصہ رکھے تو بس اتنا سا خانہ کعبہ ہے. اس قوم کی اکنامیکل سچویشن دیکھیے کہ سارے قبیلے مل کے خوشی سے لگائیں گے، کیونکہ ایسے کاموں میں تو لوگ بڑا حصہ ڈالتے ہیں، جی چندہ ڈال دے، مسجد میں کارپیٹ ڈال دے، یہ کرے، اس میں تو لوگوں کو اچھا لگتا ہے. لیکن حلال پیسے ہی ختم ہو گئے. پوری قوم کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ ایک کمرہ حلال کی کمائی سے تعمیر کر لیں. آپ نوٹ کیجئے، یہ حالات ہوتے ہیں جب نبی آتے ہیں، اور یہ حالات ہوتے ہیں جب نبی کی امتوں کو ہوش میں آ جانا چاہیے کہ ہمارے بھی کندھوں پہ کچھ ذمہ داریاں. کریں کیا؟ اب اس کے کچھ حل ڈھونڈے. ایک تو یہ تھا کہ حرام مال لگا لیں. اتنی جرت نہیں تھی کہ نہیں جی ہم حرام کے مال سے ڈونیشنز کریں، کوئی بات نہیں، کماؤ حرام سے، چندے دے دو تو بعد میں کہیں گے لوگ مسجدوں کو نہیں دیتے. اتنی جرت نہیں تھی اس مسلمان میں بھی. آج کچھ میں ہے، کہتے ہیں کوئی بات نہیں، اگر ہم کمائیں گے نہیں تو مسجدیں کون چلائے گا؟ تو اللہ خود چلا لے گا، مجھ سے آپ سے تو نہیں پوچھا جائے گا مسجد کے بارے میں. خیر کریں کیا؟ کہنے لگے کہ شمال کی طرف سے کعبہ کی جو لمبائی ہے اس کو 6 ہاتھ کم کر دیں. ایک یہ فیصلہ ہوا کہ اس کی لمبائی، دیواروں کی لمبائی اس کو کم کر دیں. یہی ٹکڑا آج حتیم کہلاتا ہے. اگر آپ نے دیکھا کہ خانہ کعبہ جو اصل میں تھا نا، جس شکل میں تھا، اگر آپ اس کو دیکھیں، جن لوگوں نے بھی دیکھا ہوا ان کو تو پتا ہے. چلے ہم اس کو لے لیتے ہیں، یہ چکور ہے نا. اصل میں خانہ کعبہ ایسے تھا، اوول تھا، چکور، اور ادھر سے گلائی تھی. اب جب دیواریں کھڑی ہوئی جتنی اس وقت حتیم کی ہیں، آپ دیکھیں شروع میں یہ ایسے ہی بن رہا تھا، جیسے 3 کونے اور ایسے گلائی سے اوول. اب جب پیسے ختم ہوئے تو انہوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ یہ گلائی کو ادھر کٹ آف کر دیتے ہیں. تو یہ دیواریں آج بھی اتنی ہیں، بس اتنی دیواریں بنی ختم. ایک تو یہ کہا کہ ورنہ یہ پورا حتیم بھی اوپر تک جاتا تو پھر اتنی اینٹیں اور لگتی، اتنا سیمنٹ اور لگ جاتا. ایک کام یہ کر دیا، ٹھیک ہے. دوسری بات یہ تھی کہ قریش نے کہا کہ اس دفعہ کعبہ کا دروازہ زمین سے ہم اونچا رکھتے ہیں. کیوں؟ صرف وہ داخل ہوگا جسے ہم اجازت دیں گے. پہلے کعبہ کا دروازہ بالکل نیچے تھا. اور اگر آپ کبھی جائیں نا عمرے پہ تو وہاں جا کر اگر زیارات میں آپ کو جو بھی کمپنی یا گروہ آپ کو لے کے جا رہا ہے تو وہاں کا میوزیم ضرور دیکھیے گا. ہم 2 دفعہ گروپ لے کے گئے، دونوں دفعہ اس کو جا کر دیکھا ہے. وہاں آج بھی وہ پرانی چیزیں لگی ہوئی ہیں، کہیں ٹرپ میں اس کی ویڈیوز بھی بنی ہوئی. اتنے ہم ایموشنل تھے. اب حضرت عباس کے دور کا پلر بھی پڑا ہے، پرانی سیڑھی بھی پڑی ہے، خانہ کعبہ کا پرانا دروازہ بھی لگا ہوا ہے. یعنی جو چیزیں وہاں سے پرانی ہوتی گئیں وہ رکھی. ایون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاید 60-70 سال بعد کا بھی ایک کھوکھلا سا پلر بھی وہاں رکھا ہوا تھا جس پہ لکھا تھا کہ یہ 70 ہجرہ میں یہاں رکھا گیا. یعنی ان چیزوں کو دیکھ کر واقعی وہ وقت یاد آتا ہے جو ہم سیرہ میں پڑھتے ہیں، کیونکہ اب اس وقت ماشاءاللہ جتنا چمکتا دمکتا کعبہ ہے وہ تو نہیں فیلنگ آتی کہ ویسی ہیں. بہرحال اوپر ہو گیا. اب کیا ہوا کہ جب 15 ہاتھ، شروع میں کتنی تھی؟ 9 ہاتھ لمبا تھا. جب 15 ہاتھ بلند ہوئی تو پھر اندر 6 ستون رکھے، کیونکہ اب دیوار اونچی ہو رہی ہے تو مضبوطی کے لیے. تو خانہ کعبہ کے اندر ستون ہے، آپ نے اگر دیکھا ہے ابھی تو اس کے اندر 6 پلر لگے ہوئے ہیں ایسے. اور جو لوگ جاتے ہیں نا وہ پلرز کے پیچھے ہی نماز پڑھتے ہیں. اس کا نقشہ پورا اسی میوزیم میں رکھا بھی ہوا ہے. انہوں نے پورا ماڈل بنایا ہوا ہے اور اس کے اندر وہ ساری چیزیں رکھی ہوئی ہیں. اس کو کیا اور اس طرح پھر اس کے اوپر چھت ڈال دی. تو کعبہ اپنی تکمیل کے بعد اب چکور ہو گیا، اوول نہیں رہا، چکور ہو گیا تھا. اس وقت خانہ کعبہ کی جو بلندی ہے وہ 15 میٹر ہے. لیکن یاد رکھیے کہ اب سے پیچھے تقریباً 2010 میں اس کی دیواریں اونچی ہوئی تھیں. آج سے 5-6 سال پہلے اس کو پھر کچھ فٹ بلند کیا گیا تھا. حجر اسود والی جو دیوار ہے، یعنی جہاں حجر اسود لگا ہوا اور اس کے سامنے کی جو دیوار ہے، یعنی جنوبی اور شمالی دیواریں، یہ 10-10 میٹر لمبی ہیں. اور حجر اسود مطاف کی زمین سے 1.5 میٹر اونچا ہے.
یعنی اگر آپ کھڑے ہوتے ہیں نا تو زمین سے 1.5 میٹر اوپر، اور بمشکل جن کا قد چھوٹا ہوتا ہے ان کا منہ اس کے اندر جاتا ہے، ورنہ ہر ایک نہیں جا سکتا۔ دروازے والی جو دیوار ہے جہاں دروازہ لگا ہوا ہے، اس کے سامنے کی دیوار جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پورب اور پچھم، تو یہ 12 میٹر لمبی ہے۔ دروازہ زمین سے نیچے سے شروع کریں تو 2 میٹر اونچا ہے، یعنی آپ میں جمپ مار کے بھی نہیں جا سکتے جب تک کہ وہاں سیڑھی نہ ہو۔ اسی طرح دروازے کے گرد نیچے چاروں جانب سے ایک بڑے ہوئے کرسی نما ایک ہلکا سا لگا ہوا ہے، یعنی اگر آپ دیکھیں تو وہاں ایک سپاہی ہر وقت کھڑا رہتا ہے جو وہاں سے اس ہینڈل کو پکڑ کر تو لوگوں کو یعنی وہاں سے دور کرتے ہیں۔ اگر آپ یہ پورے خانہ کعبہ کو دیکھیں تو یہ جو ہم باتیں کریں نا وہ حتیم ہے، یہ والا جو جگہ ہے، یہ جو حجر اسود ہے اس کونے میں جس کی ابھی اتنی بات سنائی آپ کو، یہ جگہ دروازے کے پاس اور حجر اسود کے بیچ کی، اس کو ملتزم کہتے ہیں۔ ادھر چپک چپک کے دعائیں مانگنی چاہیے، رو سکیں روئے، لیکن یہاں عام بندہ پہنچ نہیں پاتا الا یہ کہ اس کے نصیب میں ہوگا۔ مقام ابراہیم یہ تھوڑا سا فاصلے پہ رکھا ہوا ہے، یہ پہلے بالکل کعبہ کی دیوار کے ساتھ لگا ہوتا تھا لیکن رش اور ازدحام کی وجہ سے اب اس کو دور کر دیا گیا۔ طواف کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ حجر اسود جہاں لگا ہوا ہے یہاں سے طواف کا پہلا چکر ہوتا ہے، اور یہ گزرتے ہوئے یہ حتیم ہے، اگر اس کے اندر 2 نفل پڑھ سکے تو اجازت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حتیم کے اندر جس نے نفل پڑھے وہ کعبے کے اندر پڑھنے والی برابر ہے۔ یہ اللہ کی حکمت تھی کہ ہم جیسے لوگ اندر تو نہیں جا سکتے لیکن ہم حتیم میں پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پلیز اگر اللہ آپ کو لے جائے، اور میں آپ کو دعا دوں گی اللہ آپ کو بھی لے جائے مجھے بھی لے جائے، جلدی سے 2 نفل پڑھے نکل آئے، وہاں ڈیرا نہ ڈال کے بیٹھ جائیں۔ پہلے تو باری نہیں آتی، آ جائے تو جو بیٹھ جائے وہ پہ چھوڑتا نہیں ہے، اور وہ نفلوں پہ نفل اور تھکے کھا رہے ہیں۔ اب دیکھیے کتنے لوگ کھڑے ہیں، ان کو بھی تو پڑھنی ہے نا۔ تو بہرحال اس کے اندر 2 نفل آپ طواف کے دوران کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پھر ادھر سے گھوم کے آئیں گے تو وہ آخری کونا رکن یمانی، یعنی اگر ادھر سے آپ آگے جائیں گے نا تو یمن ہے، اس لیے اس کو رکن یمانی کہتے ہیں۔ طواف شروع ہونے سے لے کے 7 چکر آپ لگائیں گے، اور مقام ابراہیم کے پاس آپ رک کے اس کو غور سے دیکھ بھی سکتے ہیں۔ پھر طواف کے ہر چکر میں حجر اسود کا استلام، یعنی اگر چھو سکے جا کے تو اس کو چھونا بھی چاہیے، نہ جا سکے تو دور سے بس اشارہ کریں اور اللہ اکبر کہہ کر طواف شروع کر دیں۔ یہ آب زمزم ہے، آج تو آپ کو پتا ہے کہ وہ یہاں سے بہت نیچے لے گئے ہیں، کورڈ کر دیا گیا، لیکن آج سے 10-12 سال پہلے جب ہم جاتے تھے تو خانہ کعبہ کے بالکل اندر تھا، تو ہم نیچے سیڑھیاں اتر کے وہاں وضو کرتے تھے، واش رومز نہیں تھے لیکن پی سکتے تھے، یا گرمی کی وجہ سے لوگ اپنے اوپر ڈالتے تھے۔ تو بہرحال یہ خانہ کعبہ کا ایک منظر ہے، یہ سب کچھ بیت اللہ تھا، اور قریش نے اس کو ایز اٹ از بنانے کی پوری کوشش کی جیسا تھا۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ایک انسان کو اس چیز پر مائل کرتی ہیں کہ اللہ نے اپنے گھر کو ہر دور میں پاک رکھا ہے۔ آج بھی دیکھیے کروڑوں ڈالرز اس پہ خرچ ہوتے ہیں، کوئی ایک ڈونیشن باکس نہیں ہے وہاں۔ آپ خانہ کعبہ گھومیں، چاروں طرف پھریں، کہیں نہیں لکھا صدقہ ڈال کر صدقہ دارین بنائیں، ہمیں آپ کے چندوں کی ضرورت ہے۔ یہ بات میں نے جب وہاں دیکھی اور پڑھی اس کے بعد تو میرا ایمان ہے، اللہ اپنے گھر اپنے مال سے بنواتا ہے۔ چندے مانگنے والے 10-10 سال میں بھی چندے کے باوجود بھی مسجد پوری نہیں کر سکے۔ اللہ پہ نظریں رکھ لیجئے، اللہ کے کاموں پہ لگے رہیں، حلال کی کوشش کریں، باطل طریقوں سے آپ اللہ کے گھروں کو نہ بنائیں، اللہ آج بھی آپ کی مدد کرتا ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ تو یہ وہ حالات تھے کہ جس میں اب وہ کہنا چاہیے کہ ہوائیں چلنی شروع ہو گئی ہیں۔ 35 سال کی عمر مبارک ہے، 10 سال آپ کی شادی کو ہو چکے ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے۔ حضرت خدیجہ بہت باوفا بیوی ثابت ہوئی۔ اب اس کے دوران نبوت ملنے سے پہلے آپ کے ساتھ کیا حالات تھے، کیسے تھے، سیرت کی کتابیں خاموش ہیں، لیکن جو اشارے ملتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک کامیاب زندگی بسر کر رہے تھے، بیوی مل گئی، بچے مل گئے، حضرت خدیجہ کی تجارت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنبھال لی۔ آپ لکھ کے دیکھیے ایک انسان کا جو خواب ہے نا آج کے دور میں زندگی کے لیے، بیوی، بچے، گھر، جاب، روٹی، کپڑا اور مکان، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر سے پہلے تک یہ سب کچھ مل چکا تھا۔ کہہ سکتے ہیں کہ ہی بلڈ ہز کیریئر، مزہ کرتے، موج کرتے، پھر فکر کرتے بچیوں کی شادیوں کی، پڑھنے کی، بچوں کو اسکولوں میں لے جاتے چھوڑتے، کتنا آسان تھا۔ لیکن وہ شخص جس کو اللہ نے ایک بہت بڑے انقلاب کے لیے پیدا کیا، وہ اپنی روٹین لائف میں نہیں چلتے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سمیت جتنے بھی انسان آتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں ایک بینہ بنا کر پیش کرتا ہے. قرآن میں سورۃ بینہ آپ نے پڑھی ہوگی، رسول من اللہ یتلو علیہم صحفا مطہرہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بینہ تھے. آپ نے اپنی ذات سے وہ کر کے دکھایا جو دوسروں سے مطلوب تھا. آپ نے اپنا کیریئر داؤ پہ لگایا، تجارت چھوڑ دی، اور جب عمر مبارک 35 سے اوپر ہو گئی تو آپ تنہائی پسند ہو رہے ہیں. آپ کی زندگی میں ایک حالات ایسے آ رہے تھے کہ جن کو دیکھ کر لگ رہا تھا کہ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں بنا بنایا کیریئر ضائع کرنے والی بات ہے. سکسیسفل پرسن ہوتا ہے وہ ہماری اس نظر میں جس کی بیوی اس سے خوش، جس کے بچے اس سے بڑے خوش، جس کا گھر ایک ادھر ہو ایک پاکستان میں ہو، جس کے ہر بچے کے پاس ایک گاڑی ہو، اور جس کے پاس اچھے خاصے پیسے ہوں جس سے وہ ہر ویکینڈ پہ کسی نہ کسی کو کوئی دعوت کھلا سکے اور خوب بڑے بڑے لین دین کرے، دعوتوں میں ہزاروں دے اور روئے دھوئے جو مرضی ہے، نہیں دینا تو پڑے گا کیونکہ شادی ہے یا وہ موقع ہے. ہماری نظر میں ایسے لوگوں کو کامیاب کہتے ہیں. اللہ کا کرائیٹیرین کامیابیوں کا یہ نہیں ہے. یعنی آپ کے لیے یہ بات دل توڑنے والی ہوگی کہ آج ہمارے ہاں سکسیسفل پرسن یا کامیاب انسان کا جو تصور ہے یہ بھی اگینسٹ دا سیرا ہے. بات سمجھ گئے؟ وزن کرنے کے بعد ہی فرق ہو، مطلب آپ 5 کلو جس کو سمجھ کے تول رہے تھے وہ 5 کا ہے ہی نہیں ہے تو وزن کیسے ہوگا؟ آج امت مسلمہ کا پرابلم کیا ہے کہ اللہ کے نبی کی کامیابی کا جو معیار تھا آج ہمارا وہ معیار ہی نہیں رہا. ہمارا تو کرائیٹیرین نہیں ملتا. اور یاد رکھیے گا ایک بات کہ دنیا میں بڑے بڑے مشہور انسان گزرے ہیں، لوگوں نے ان کو ہاتھوں ہاتھ لیا. نیوٹن کی تعریفیں، ایڈیسن کی تعریفیں، کتابیں پڑھی ہوں گے آپ نے، لیکن ایک اللہ کی سنت یاد رکھیے کہ انبیاء کرام اپنی ذات کے اعتبار سے بہترین خوبیاں رکھتے تھے. اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اسکیچ، انشاءاللہ اللہ نے چاہا کل آپ کے ہاتھ میں بک ہوگی اور ہم اس بک کا وہ چیپٹر آپ کے سامنے پڑھیں گے کہ اللہ کے نبی میں خوبیاں کیا تھی، آپ کو اپنی آنکھوں سے پڑھ کر یقین آ جائے گا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا خوبیاں تھیں، ایک بس جس دے کر آج بات پورا کروں گی، کل ہم اس کی ڈیٹیلز اور پڑھیں گے کہ اللہ نے اپنے نبی کو کیوں چنا. تو پہلی بات ہے کہ اللہ کے نبی کا وجود تمام خوبیوں اور کمالات کا مجموعہ تھا، جس کو آپ کہنا چاہیے کہ فزیکلی بھی، اور اس کی ڈیٹیل ساری ہم نیکسٹ سیشن میں بہت تفصیل آپ خود پڑھیں گے، میں پڑھوں گی آپ سنیں گے اور آپ دیکھیں گے بھی انشاءاللہ ساتھ. لیکن اللہ کے نبی کی موٹی موٹی خوبیاں میں اور آپ اس وقت صرف 1 2 3 کر کے لکھ لیتے ہیں، جس سے مجھے آپ کو اپنے لیے ایک معیار ملے گا کہ نبی کی نبوت اب قریب ہے. کیا خوبیاں تھی کہ اللہ نے آپ کو نبی بنایا. اور آج میرے آپ کے لیے یہ ہے کہ اگر میرے اندر یہ ہیں تو اللہ مجھے دین کے لیے ضرور چنے گا، اور اگر یہ نہیں ہے، کچھ کمی بیشی ہے، تو میں اپنی اصلاح کر لوں. سب سے پہلی چیز تھی آپ کے اندر اصابت فکری. بڑا مشکل لفظ ہے. آپ کی بڑی گہری سوچ تھی، دور رس سوچتے تھے، دوربین تھے، بہت حق کو پسند کرتے تھے. پھر آپ کے اندر فراست تھی، وزڈم، جینیس ہونا جس کو آپ کہہ لیں. یعنی آپ کو اللہ تعالیٰ نے حسن فراست دیا. پھر آپ کی فکر بڑی پختہ تھی، اسٹرانگ تھاٹ تھی، آپ کا ویژن بڑا اسٹرانگ تھا. پھر اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو مقصد کا یقین دیا تھا. طویل خاموش رہتے، بہت کم بولتے تھے آپ، غور و خوض کرتے رہتے تھے، تفکر کی عادت تھی، حق کی کرید میں رہتے تھے، لوگوں کے معاملات میں دلچسپی کب لیتے تھے؟ جب لوگ خود چاہتے تھے. یعنی جب کوئی آپ کو انوالو کرتا نا تو پھر آپ خوشی سے اس کے کام میں انوالو ہوتے. اپنی مرضی سے ہر ایک کے معاملے میں رائے نہیں دیتے تھے. یہ آپ کی خوبی تھی. روشن فطرت تھی آپ کی، یعنی فطرت پہ تھے. لوگوں سے معاملات کرنے میں اپنی مثال آپ تھے. پھر سب سے بڑی بات ہے کہ اس دور کے بھی لوگ جن خرافات اور لغویات میں لت پت تھے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بیزار تھے. پوری بصیرت سے اپنی زندگی کے فیصلے کرتے، کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا، کدھر یس کہنا ہے اور کدھر نو کہنا ہے. آپ کو اس کا بہت ملکہ تھا، ہر بات میں مجبور ہو کر چل نہیں پڑتے تھے.
لوگوں کا جو کام اچھا ہوتا اس میں شرکت فرماتے، اور جو اچھا نہ ہوتا تو اپنی مقرر کردہ تنہائی کی جگہ میں پلٹ آتے۔ آپ نے کبھی شراب کو منہ نہیں لگایا، آستانوں کا ذبیحہ نہیں کھایا، بتوں کے لیے منائے جانے والے تہوار جو اس دور میں عام تھے اس میں شریک نہیں ہوئے، میلے ٹھیلوں میں کبھی بھی شرکت نہیں کی۔ اس دور میں یہ سب بہت عام تھا، مت سوچئے کہ آج ہی سارے کنسرٹ اور نائٹ کلبز ہوتے ہیں، اس دور میں بھی بہت کچھ ہوتا تھا۔ لوگ راتوں کو بیٹھ کر چوپالوں میں باتیں کرتے تھے، آپ نہیں کرتے تھے۔ شروع سے آپ کو بتوں سے نفرت تھی، باطل معبودوں سے۔ لات اور عزا نام کی قسم جو اس دور میں بڑی معروف تھی، لوگ بات بات پہ کہتے تھے لات کی قسم، عزا کی قسم۔ آپ نہ صرف یہ کہ کبھی کھاتے نہیں تھے بلکہ آپ نے کبھی سنی بھی نہیں تھی، آپ کو برا لگتا تھا۔ پھر اسی طرح سے رسم و رواج کی پیروی پر آپ کی طبیعت آمادہ نہیں ہوتی تھی۔ آج ہمارا تو سب سے بڑا توق جو گلے کا نا وہ رسم و رواج ہے، یہ نہیں ہم توڑ سکتے۔ ناپسندیدہ چیزوں پر کبھی نہ چلتے۔ ایک آپ کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ اہل جاہلیت جو کام کرتے تھے، مجھے 2 دفعہ کے علاوہ کبھی ان کا خیال بھی نہیں گزرا کہ میں بھی یہ کروں، لیکن ان دونوں میں سے بھی ہر دفعہ اللہ تعالیٰ نے میرے اور اس کام کے بیچ میں رکاوٹ ڈال دی۔ اس کے بعد پھر مجھے کبھی اس کا خیال نہ گزرا، یہاں تک کہ اللہ نے مجھے اپنی پیغمبری سے مشرف فرما دیا۔ ہوا کیا؟ کہتے ہیں کہ جو لڑکا بالائی مکہ میں میرے ساتھ بکریاں چرایا کرتا تھا، اس سے ایک رات میں نے کہا کیوں نہ تم میری بکریاں دیکھو اور میں مکہ جا کر دوسرے جوانوں کی طرح ذرا وہاں کی قصہ گوئی کی محفل میں شامل ہو جاؤں جو رات کو ہوتی ہیں، یعنی ذرا میں بھی رات جاگوں کہ لوگ کیا کرتے ہیں۔ ان کے دوست نے کہا ٹھیک ہے آج جائیں آپ، میں آپ کی بکریاں دیکھ لوں گا، تو آپ ذرا آج وہ نائٹ پروگرام تو اٹینڈ کر رہے ہیں ذرا انٹرٹینمنٹ کا۔ خیر کہتے میں نکلا، ابھی میں مکہ کے پہلے ہی گھر میں پہنچا تھا کہ باجے کی آواز آئی۔ میں نے دریافت کیا کہ کیا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ فلاں کی فلاں سے شادی ہے۔ میں سننے بیٹھ گیا اور اللہ نے میرا کان بند کر دیا اور میں سو گیا۔ جب سورج کی گرمی پڑی تو میری آنکھ کھلی تو میں اپنے ساتھی کے پاس واپس چلا گیا۔ اس کے پوچھنے پر میں نے تفصیلات بتائیں کہ میں تو کچھ سن ہی نہیں سکا، یعنی اس کو کہتے ہیں عصمت انبیاء۔ اللہ اپنے نبیوں کو اور جن کو اللہ بچانا چاہتا ہے ایسی چیزوں سے دور کر دیتا ہے۔ خیر وہ کام نہ ہو سکا جس کے لیے دوست کو کہا تھا تو میری بکریاں دیکھو۔ کہتے پھر اس کے بعد ایک اور رات آئی، یہ پوری زندگی میں صرف 2 دفعہ خیال آیا، کیا پھر بھی نہیں۔ کہتے ہیں پھر میں نے ایک رات وہی بات کہی اپنے دوست کو، اس نے کہا تم جاؤ میں تمہاری بکریاں دیکھوں گا۔ میں مکہ پہنچا، پھر اسی رات کی طرح کا واقعہ پیش آیا اور اس کے بعد پھر کبھی غلط بات کا ارادہ تک نہ ہوا۔ ساری زندگی آپ نے کبھی کوئی ایسی محفل اٹینڈ نہیں کی کہ جہاں کوئی اس قسم کی خرافات ہو۔ ہمارے تو پاؤں جکڑ جاتے ہیں نا کئی پابندیوں میں، اللہ کے نبی کے نہیں جکڑتے تھے۔ شرم و حیا آپ کے اندر اتنی تھی، بخاری کی روایت ہے جابر بن عبداللہ سے کہ جب کعبہ تعمیر کیا گیا تو اللہ کے نبی بھی ساتھ پتھر ڈھو رہے تھے اپنے چچا عباس کے ساتھ۔ عباس نے کہا ذرا اپنا تہبند تو اپنے کندھے پہ رکھ لو، کیونکہ وہ کپڑا بار بار رکاوٹ بھی بن رہا تھا اور کپڑوں کی ضرورت بھی تھی پتھروں کو اٹھانے کے لیے۔ کہتے ہیں کہ پتھر سے حفاظت رہے گی، لیکن چچا نے، جیسے اس دور میں عام رواج تھا کہ لوگ اپنی چادریں دوسروں کے سامنے کھولتے کچھ، چچا نے اللہ کے نبی کی چادر کھینچی۔ کیا عمر ہوگی اس وقت، نوٹ کر لیں آپ۔ کہتے ہیں کہ شرم سے آپ زمین پہ گرے، نگاہیں آسمان پر اٹھی اور بے ہوش ہو گئے کہ میرا کپڑا، اور جب ہوش آئی تو کہا میرا تہمند، میرا تہمند، اور آپ کا تہمند آپ کو پھر باندھ دیا گیا، اور کہا اس کے بعد کبھی کسی نے آپ کے جسم کو یعنی آپ کی پرائیویٹ پارٹ کو نہیں دیکھا۔ اتنی شرم تھی، اور اس دور میں لوگ ننگے ہو کے کعبے کا طواف کرتے تھے، آپ سورۃ الاعراف میں پڑھیں گے جا کے انشاءاللہ۔ کلام کیسا تھا؟ شیریں، میٹھی بات کرتے تھے، کریمانہ آتے تھے، جنرس تھے۔ دیکھیں خوبیاں ہوتی ہیں، بامروت تھے، منہ پھٹ نہیں تھے، سب سے خوش اخلاق اور سب سے معزز ہمسائے تھے، سب سے بڑھ کر دور اندیش اور سب سے زیادہ سچے راست گو، سب سے نرم پہلو، سب سے زیادہ پاک نفس، خیر میں سب سے زیادہ کریم، سب سے نیک عمل، سب سے بڑھ کر پابند عہد اور سب سے بڑے امانت دار تھے، حتیٰ کہ آپ کی قوم نے آپ کا نام امین ہی رکھ دیا کیونکہ آپ واقعی امین تھے۔ اور حضرت خدیجہ جو آپ کی بیوی تھی آپ کے بارے میں کہتی ہیں کہ آپ درماندوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں،
تہی دستوں کا بندوبست کرتے ہیں، مہمانوں کی میزبانی کرتے ہیں، اور حق کی راستے میں جو مصیبتیں آتی ہیں اس میں آپ جم جاتے ہیں۔ یہ تھے میرے آپ کے نبی، اور اس سے بہت کچھ زیادہ بھی ہم نہیں جانتے آپ کے بارے میں، جو آگے انشاءاللہ نیکسٹ سیشنز میں ہم جانیں گے۔ تو یاد رکھیے کردار پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ آج میں نے آپ نے پڑھ لیا، ہم جھوم رہے ہیں، ہم رو رہے ہیں، ہم نبی سے محبت تو رکھتے ہیں، لیکن آج ہم ایسی امت کیوں نہیں بن پاتے، یہ سوال ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو توفیق دے کہ اپنے نبی کے اسوہ حسنہ پہ چلیں، اور جب ہم ویسے بن جائیں گے تو پوری دنیا آپ کی ہے۔ جب آپ کے اندر صداقت کے لیے مر مٹنے کی تڑپ پیدا ہو جاتی ہے، سبق پڑھ پھر صداقت کا، امانت کا، شجاعت کا، اور پتہ نہیں کہ لیا جائے گا کام تجھ سے دنیا کی امامت کا۔ اب میرے آپ کے اختیار میں ہے کہ ہم امام بن کے جینا چاہتے ہیں یا مقتدی، ورڈ لیڈر بن کے لوگوں کو اپنے اشاروں پہ نچانا ہے، یا ہم دو لوگوں کے ہاتھوں میں کٹ پتلی بن کے بیٹھے ہیں کہ وہ ٹانگیں کاٹ دیں کپڑوں کی تو ٹانگیں کٹ جائیں، بازو اتار دیں تو بازو اتر جائیں، اور ہینڈز اپ کر دیں تو ہینڈز اپ، اور فلاں اپس تو اپس۔ تو ہم اگر جو کر رہے ہیں وہ کرنا ہے تو پھر ہمیں اگلے سیشنز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ سننے کی، کیونکہ اب اس سے اگلے سفر میں نبی کو ہم نے انشاءاللہ مزید ڈیپتھ سے جاننا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے میرے لیے برکت دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔